शौहर के मरने के बाद सलमा का बहनोई से अपने घर ले गया और वहां सलमा लोगों के कपड़े सिलाई करके बच्चों का पेट पालने लगी। जबकि इसकी बहन राशिदा को लगा कि ये इसके शौहर पर डोरे डालकर इसकी कमाई खा रही है, जबकि उल्टा सलमा का बहनोई इसके पैसे चोरी कर लेता। एक दिन सलमा ने बहनोई को पकड़ लिया और जब पैसों का तकाजा किया तो ऊपर से राशिदा आ गई और इसे लगा वो मेरे शौहर से पैसे बटोर रही है, तो इसने कपड़े धोने वाले डंडे से सलमा को धो डाला और इससे बदचलन कहकर बच्चों समेत घर से निकाल दिया। और वो बाहर बैठी रो रही थी कि अचानक अंदर से चीखों की आवाजें आने लगीं, क्योंकि राशिदा के दिलो दिमाग में झक्कड़ से चल रहे थे ऐसे ख्यालात जिनको वो जितना झटकती थी उतना ही सर उठाते थे। वो ये सब नहीं सोचना चाहती थी, मगर रोज वही मंजर देखकर इसके शकूक व शुबहात पक्के होने लगते थे। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह अपने दिल को समझाए कि ये सब वहम के सिवा कुछ नहीं। भला इसकी सगी बहन सलमा ऐसा क्यों करेगी इसके साथ, वो हर बार ये सोचती। मगर सलमा का बला का हुस्न और कम उम्री किसी भी मर्द को अपनी जानिब लुभा सकती थी, और मर्द तो होता ही बेवफा है। परवेज जैसे ही घर आता सबसे पहले सलमा के पास जा बैठता था, और ये बात राशिदा को गवारा ना थी। वो कब से बर्दाश्त कर रही थी, मगर आज तो हद ही हो गई थी। आधी रात को वो पानी पीने किचन की जानिब जा रही थी तो हल्की सी आवाज पर चौंक उठी। ये आवाजें सलमा के कमरे से आ रही थीं, और उस वक्त किससे बात कर रही थी। राशिदा ने कुछ हैरत से इसके कमरे में झांका तो वहां इसका शौहर परवेज दिखाई दिया, जो मुस्कुराकर कुछ पैसे गिन रहा था, जबकि सलमा का चेहरा झुका हुआ था। राशिदा के तन बदन में आग लग गई थी। इसका मतलब इसका शौहर अपनी सारी कमाई सलमा पर लुटा रहा था। वो परवेज को आता देखकर जल्दी से अपने कमरे में चली गई और चादर ओढ़कर सोती बन गई, लेकिन इसका दिल पत्ते की तरह कांप रहा था। गम और गुस्से से इसका बुरा हाल था। सलमा, ये तूने क्या कर दिया? नागिन भी साथ घर छोड़ देती है। वो दिल ही दिल में इसको कोसने लगी थी। इसका दिल खून के आंसू रो रहा था। इसे वो दिन अच्छे से याद था जब अचानक इसे नदीम की मौत की खबर मिली थी, और जब वो अपनी बहन के घर पहुंची तो देखा घर में हर तरफ कहराम का समा था। नदीम की खूबसूरत नौजवान बीवी मैयत के पास बैठी चीख चीख कर रो रही थी। ये मंजर वहां मौजूद हर इंसान की आंखों को अश्कबार कर रहा था। हर कोई इतनी जवान मौत पर हैरान होने के साथ साथ दुखी भी बहुत था। किसी ने कभी ये गुमान भी ना किया था कि एक ऐसे इंसान का जनाजा देखना पड़ेगा। ऐसे में राशिदा इसके पास चली आई। इसका भी गम से बहुत बुरा हाल था। वो दो ही बहनें थीं और एक दूसरे का सहारा थीं, क्योंकि इनके वालिदैन इस दुनिया में ना थे। यही वजह थी कि वो दोनों बहनें एक दूसरे का गम बहुत ज़्यादा महसूस करती थीं। राशिदा से सलमा की हालत देखी न जा रही थी। इसका दिल अपनी बहन की हालत देखकर फटा जा रहा था। जैसे ही राशिदा ने सलमा के कंधे पर हाथ रखा, राशिदा अपनी बहन को चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सलमा किसी तौर चुप ना हो रही थी, और इसी तरह रोते रोते अचानक वो बेहोश होकर गिर पड़ी थी। राशिदा इसकी हालत देखकर बुखला सी गई थी, इसीलिए इसने वहां मौजूद खवातीन के साथ मिलकर इसे इसके बेडरूम में पहुंचा दिया था और डॉक्टर को बुलाया गया था। डॉक्टर ने जब इसका मुआयना किया तो डॉक्टर ने राशिदा को बताया कि सलमा को खुश रहने की बहुत ज़रूरत है। वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर इसे इन दिनों खुश ना रखा गया तो हो सकता है कि वो सारी ज़िंदगी के लिए अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे, और ये भी मुमकिन है कि वो अपनी ज़िंदगी ही हार बैठे। राशिदा ने जब डॉक्टर के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इसके हाथ पांव फूल गए, लेकिन चूंकि वो खुद अपने शौहर के साथ बामुश्किल गुजारा कर रही थी तो इसके लिए सलमा को अपने साथ अपने घर ले जाना बहुत मुश्किल लग रहा था। अब वो सोच में पड़ गई थी कि आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे इसकी बहन की सेहत ठीक हो जाए, क्योंकि इसके पास इस दुनिया में एक वाहिद यही सहारा बचा था। राशिदा ने सलमा को इसकी सास के हवाले किया और ना चाहते हुए भी अपने घर वापस आ गई। वापस आने के बाद भी वो यही सोचती रही कि आखिर वो ये तमाम बातें अपने शौहर परवेज के साथ किस तरह से करे कि इसका शौहर गुस्सा ना हो और इसकी बात को भी समझ ले। काफ़ी सोचने समझने के बावजूद भी जब राशिदा को कोई राह ना सुझाई दी तो इसने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। राशिदा रोज़ सुबह अपनी बहन के लिए नाश्ता अपने घर से बनाकर ले जाती थी और इसके पास घंटों बैठकर नदीम की बातें सुना करती थी। आहिस्ता आहिस्ता राशिदा ने सलमा के पास जाना भी कम कर दिया था।
سلمیٰ کی حالت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ اپنے بچوں کی خاطر وہ صبر کر چکی تھی۔ ندیم کی موت کو 1 مہینہ گزر چکا تھا جب اچانک ایک دن سلمیٰ کا دیور اس کے سامنے کچھ کاغذات لیے جا بیٹھا۔ بھابھی، آپ تو جانتی ہیں کہ بھائی اب اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کے تمام معاملات اب مجھے ہی دیکھنے پڑیں گے۔ اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ آپ میری تھوڑی مدد کر دیں اور ان کاغذات پر دستخط کر دیں تاکہ مجھے بار بار کسی بھی معاملے میں سامنے والے کو صفائیاں نہ دینی پڑیں اور میں بہت ہی آرام سے یہ بتا سکوں کہ ندیم بھائی کی زوجہ نے ان کے تمام معاملات لیگلی دیکھنے کا حق مجھے دیا ہے۔ سلمیٰ کے دیور نے ایک مختصر سی دلیل دیتے ہوئے اپنی تمام بات واضح کر دی تھی۔ اس کی بات سننے کے بعد سلمیٰ نے ان کاغذات پر بنا سوچے سمجھے دستخط کر دیے اور وہ کاغذات ندیم کے بھائی کی طرف بڑھا دیے، جنہیں پا کر ندیم کے بھائی کی اٹکی ہوئی سانس ایک دم سے بحال ہو گئی تھی۔ جیسے ہی سلمیٰ نے وہ کاغذات اس کی طرف بڑھائے، اس نے بنا تاخیر کے وہ کاغذات جھپٹے اور یک کے بعد دیگرے انہیں دیکھنے لگا۔ ہر جگہ ندیم کے بھائی کو اس بات کی اجازت مل گئی تھی کہ وہ جب چاہے جہاں چاہے ندیم بن کر معاملات دیکھ سکتا ہے۔ سلمیٰ جو ابھی اپنے حواس میں نہ تھی، وہ تو اپنے دیور کے چہرے پر ابھرتی مسکراہٹ دیکھ کر ہی نہ پائی۔ اس واقعے کے تقریباً 10 دن کے بعد ندیم کا بھائی ایک بار پھر سلمیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اب وہ اس سے ایک الگ انداز میں یہ تقاضا کر رہا تھا کہ وہ جلد از جلد یہ گھر چھوڑ کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی جائے، کیونکہ ندیم کی بنائی تمام جائیداد، تمام بینک بیلنس پر اب صرف اور صرف ندیم کے بھائی کا حق ہے۔ سلمیٰ اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی اور جب اس نے اس بات سے انکار کرنے کی کوشش کی تو اس نے تمام کاغذات نکال کر اس کے منہ پر دے مارے اور کہنے لگا کہ تم نے خود ان پر دستخط کیے تھے، اسی لیے اب کوئی فضول بحث کر کے میرا دماغ خراب کرنے کی زحمت مت کرنا۔ تم میرے بھائی کی بیوی رہ چکی ہو، بس اسی بات کا لحاظ کر رہا ہوں، نہیں تو تمہیں اٹھا کر اس گھر سے باہر بھی پھینک سکتا تھا، اس لیے بہتر ہوگا کہ شرافت سے اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہی ندیم کا بھائی تن فن کرتا وہاں سے چلا گیا۔ سلمیٰ دونوں ہاتھ سر پر رکھے پچھتانے لگی تھی کہ آخر اس کو اتنی جلدی کیا تھی کاغذات پر دستخط کرنے کی، لیکن کہتے ہیں نا کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ سلمیٰ ابھی سی پریشانی میں مبتلا تھی کہ اس کے بہنوئی پرویز کی اسے کال آئی۔ اس نے کال اٹھائی اور سسک سسک کر رونے لگی۔ پرویز، جس نے اس کا حال احوال دریافت کرنے کے لیے کال کی تھی، اس کے اس طرح سے رونے پر بکھلا گیا تھا۔ اس نے اسے چپ کرایا اور اسے پوچھنے لگا کہ بتاؤ ایسا کیا ہوا ہے جو تمہیں اتنا رونے پر مجبور کر رہا ہے۔ سلمیٰ نے اپنی دبی دبی سسکیوں کے درمیان ہی اپنے دیور کی دھوکہ دہی کے بارے میں پرویز کو بتا دیا۔ جب پرویز کو یہ سب علم ہوا تو اس نے سلمیٰ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میں اپنے وکیل دوست سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی شک نکل آئے جو تمہارے لیے کارآمد ثابت ہو، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ تم فی الحال خود کو مضبوط بناؤ تاکہ اپنا اور اپنے بچوں کا کھویا ہوا حق حاصل کر سکو۔ پرویز نے سلمیٰ کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جس پر سلمیٰ نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگی میں آپ کی کال کا انتظار کروں گی، اور کال کاٹ دی۔ 2 گھنٹے کے بعد پرویز کی دوبارہ سے سلمیٰ کو کال آئی جس کو سلمیٰ نے جھٹ سے اٹھا لیا تھا۔ پرویز کی آواز میں مایوسی تھی جس کو سلمیٰ بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ سلمیٰ، میں نے تمہارے معاملے کے بارے میں وکیل سے بات کی ہے۔ وکیل کا کہنا ہے کہ چونکہ دستخط تم نے خود کیے ہیں تو اب یہ مشکل ہے کہ اسے دھوکہ دہی ثابت کیا جا سکے، کیونکہ اس کا کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو تمہارا کیس اتنا مضبوط نہیں بنتا، اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ خود ہی ان سے بات کر کے کچھ سیٹلمنٹ کر لو۔ پرویز کی یہ بات سن کر سلمیٰ کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ آخر وہ کون سا برا وقت تھا کہ اس نے بنا سوچے سمجھے اپنے دیور پر یقین کر لیا تھا اور اب ان حالات سے جوجھ رہی تھی۔ سلمیٰ نے روتے ہوئے پرویز سے کہا کہ پرویز بھائی، خدا را آپ کوئی ایسا راہ نکالیں کہ مجھے میرے بچوں کا حق واپس مل جائے۔ میں نہیں چاہتی کہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھاؤں، کیونکہ میرے دیور نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ میں یہاں سے چلی جاؤں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کہاں جاؤں، جبکہ میرے والدین بھی اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، اور ایسے میں 2 بچوں کا بوجھ لے کر میں کیسے در در کی ٹھوکریں کھا سکتی ہوں۔ سلمیٰ کے لہجے میں بہت بے بسی تھی جس کو پرویز نے بخوبی محسوس کیا تھا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد پرویز نے کہا کہ تم اپنا سامان باندھو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، باقی کے معاملات ہم بعد میں طے کریں گے۔ یہ کہتے ہی پرویز نے کال کاٹ دی تھی۔
سلمہ اس سے پہلے کہ کچھ سمجھتی یا کچھ کہتی پرویز اپنا فیصلہ اس پر مسلط کر چکا تھا۔ فون کے بند ہونے کے بعد کچھ دیر تو سلمہ یوں ہی بیٹھی رہی اور پھر اچانک اٹھ کر اس نے اپنا سامان باندھنا شروع کیا۔ اس نے کبھی بھی نہ سوچا تھا کہ وہ گھر جو اس نے اور اس کے شوہر نے محبت سے بنایا تھا وہ اسے یوں چھوڑ کر جائے گی۔ تقریباً پونے گھنٹے کے بعد پرویز سلمہ کے گھر پر موجود تھا۔ سلمہ اسے دیکھ کر ہی اپنا ضبط کھو بیٹھی اور رونے لگی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر پرویز کی آنکھوں میں بھی نمی آ گئی تھی۔ اس نے سلمہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، سلمہ تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اگرچہ حیثیت میں اتنا نہیں ہوں لیکن پھر بھی پوری کوشش کروں گا کہ تمہیں اور تمہارے بچوں کو میرے گھر میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہارے باپ کی جگہ لے لیتا ہوں لیکن یقین مانو میں تمہیں اپنی بیٹی بہن بنا کر اپنے گھر میں رکھوں گا۔ پرویز کا اتنا کہنا تھا کہ سلمہ مزید پرویز کی مشکور ہو گئی۔ پرویز نے سلمہ کو اور اس کے بچوں کو لیا اور اس گھر سے سلمہ کو لے آیا۔ سلمہ کی ساس جو کہ اپنے بیٹے کی زندگی میں اس کے گن گاتے نہ تھکتی تھی، اب سلمہ کے جانے پر اس نے کسی قسم کا بھی اظہار افسوس نہ کیا بلکہ اسے دیکھ کر تنفر سے اپنا سر جھٹکا تھا اور منہ میں بڑبڑانے لگی تھی۔ یہی حال سلمہ کے دیور اور اس کی بیوی کا تھا۔ سلمہ کو ان لوگوں کی حقیقتیں بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ اس کا دیور اور دیورانی جو اسے بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتے تھے آج اس طرح سے اس کے ساتھ پیش آئیں گے۔ سلمہ نے آخری بار حسرت سے اس گھر کو دیکھا اور باہر کی جانب چل دی۔ اس گھر سے جانے سے پہلے اس نے ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لی تھی کہ اب اگر اسے کوئی انصاف دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے اب اسے صرف صبر سے کام لینا ہے۔ پرویز سلمہ کا سامان اٹھائے جیسے ہی اپنے گھر میں داخل ہوا تو راشدہ نے دیکھا۔ پہلے تو بہت حیران ہوئی لیکن جب سلمہ نے اپنے اوپر ہوئے ظلم کے بارے میں راشدہ کو بتایا تو راشدہ کا دل چاہا کہ وہ ان لوگوں کے سامنے جا کھڑی ہو اور ان سے اپنی بہن کے لیے انصاف مانگے، لیکن حالات اسے یہ اجازت نہ دیتے تھے اور سلمہ نے بھی اسے یہ سب کرنے سے منع کر دیا تھا۔ کچھ دن تو سلمہ یوں ہی رہی لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے آنے کے بعد اس کی بہن کے حالات تنگ ہو گئے ہیں تو اس نے اپنی خوشی سے گھر میں کپڑے سینے کا کام شروع کر دیا، کیونکہ وہ کسی پر بوجھ نہ بننا چاہتی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اسے چھت مہیا کی تھی تو وہ اس چھت میں رہ کر عزت کی زندگی گزارنا چاہتی تھی، لیکن شاید سکون ابھی اس کی زندگی میں مکمل طور پر نہ آیا تھا۔ سلمہ چونکہ ایک اچھے اسکول سے سلائی کی تعلیم لے چکی تھی تو اس کے سیے ہوئے کپڑے لوگوں کو بہت پسند آنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ایک کے بعد ایک اس کا گاہک بنتا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ اس نے خوشحالی کا سفر طے کرنا شروع کر دیا تھا۔ لیکن شاید سلمہ کی قسمت کا تارا ابھی گردش میں تھا۔ جب پرویز نے دیکھا کہ سلمہ اچھا کمانے لگی ہے تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ سلمہ سے پیسے بٹورے جائیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب جب اپنے کام سے واپس آتا تو سلمہ کے پاس بیٹھ جاتا۔ سلمہ معصوم تھی اور اس کی باتوں میں آ جاتی تھی۔ پرویز اس کے سامنے بیٹھ کر مہنگائی اور گھر کے بڑھتے اخراجات کا رونا روتا تھا اور کچھ پیسوں کا تقاضا کرتا تھا۔ سلمہ خاموشی سے اسے پیسے دینے لگی تھی۔ پرویز نے بھی سوچا کہ اب سونے کے انڈے دینے والی مرغی ہاتھ میں لگی ہے تو اس سے اچھا خاصا فائدہ اٹھایا جائے۔ پہلے پہل تو پرویز صرف اور صرف مہینے میں 1-2 مرتبہ سلمہ سے پیسوں کا تقاضا کرتا تھا، لیکن اب آئے دن وہ سلمہ سے اس بارے میں کھل کر کہنے لگا۔ سلمہ اس کے بدلتے رویے سے بہت پریشان تھی۔ وہ بیچاری اپنی بہن سے بھی اس کی شکایت نہ کر سکتی تھی کہ اس کی بہن اسے غلط نہ سمجھے۔ دوسری جانب جب راشدہ نے دیکھا کہ پرویز ہر وقت سلمہ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور سلمہ بھی گھنٹوں سے باتیں کرتی رہتی ہے لیکن جب وہ ان کے پاس جاتی ہے تو دونوں ہی خاموش ہو جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بات تو ہے، یا شاید راشدہ کی غلطی تھی کہ وہ اپنی بہن کو اتنے سالوں میں بھی ایک بار نہ پہچان پائی تھی اور اپنے دل میں اپنی بہن کے لیے شکوک و شبہات پال رہی تھی۔ اس کا دل اب اپنی بہن کی طرف سے کھٹا ہونے لگا تھا۔ دوسری جانب سلمہ اپنے بہنوئی کے اس رویے سے بہت تنگ آ گئی تھی۔ ایک دن جب سلمہ گھر میں اکیلی تھی تو اچانک ہی اس کا بہنوئی گھر میں آ گیا۔ اس وقت راشدہ باہر سبزی لینے گئی تھی۔ جب پرویز نے دیکھا کہ گھر میں راشدہ نہیں ہے تو اس نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور سوچا کہ کیوں نہ آج سلمہ کو تھوڑا ڈرا دھمکا کر، تھوڑا مار پیٹ کر اس سے اپنا الو سیدھا کروایا جائے۔ بس یہی سوچ لے کہ وہ نیچے سلمہ کے پاس اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ سلمہ جو کہ کپڑے سینے میں مگن تھی اسے یوں اچانک اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ پرویز بھائی، اس وقت آپ کو کوئی کام تھا؟ سلمہ نے حیران نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے سوال کیا، جس پر وہ کہنے لگا، دیکھو سلمہ، بات سیدھی ہے،
کہ میں نے تمہیں بہت عرصے سے اپنے گھر میں رکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کوئی کرایہ وغیرہ نہیں دینا پڑا، اور تم بھی ایک مضبوط پناہ گاہ میں رہی ہو بنا کسی ڈر کے۔ اسی لیے اب میں چاہتا ہوں کہ تم ہر مہینے کچھ رقم چپ چاپ میرے ہاتھ میں رکھ دیا کرو، اور وہ پیسے جو میں نے تم سے ادھاری کہہ کر لیے تھے، بہتر ہے کہ تم انہیں بھول جاؤ، کیونکہ یہ میرا گھر ہے، اسی لیے میں چاہوں گا کہ یہاں پر میرے ہی اصول چلیں۔ چونکہ تم میرے گھر میں رہتی ہو تو تم پر میرا کہا ماننا فرض ہے، لہٰذا اپنی بہن سے اس بارے میں کوئی بھی الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا، اور وہ پیسے جو میں نے تم سے لیے ہیں انہیں بھول جاؤ۔ پرویز نے دو ٹوک انداز میں سلمیٰ سے کہا۔ اس کی بات سن کر سلمیٰ صدمے میں آ گئی تھی۔ اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ زندگی میں اسے اتنے برے حالات بھی دیکھنے پڑیں گے۔ اس کی بات سن کر سلمیٰ اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، پرویز بھائی، آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ میرے بھی 2 معصوم چھوٹے بچے ہیں جن کو پالنے پوسنے کی ذمہ داری اب صرف اور صرف میری ہے۔ میری اتنی آمدن نہیں ہے کہ اب میں آپ کے اس رویے سے اس قدر تنگ آ چکی ہوں کہ اب میں سوچ رہی ہوں کہ یہاں سے چلی جاؤں، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے کہے کے مطابق مجھے میرے پیسے ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ اگر اس جگہ کے کرائے کی بات کی جائے تو اس کا کرایہ اتنا نہیں ہے جتنے پیسے آپ مجھ سے لے چکے ہیں، جبکہ گھر کے خرچ میں بھی میں حصہ دیتی ہوں۔ اس کی بات سن کر پرویز غصے میں آ گیا اور اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور اسے اس کے منہ سے پکڑ کر کہنے لگا، اب تو مجھے بتائے گی کہ تو میرا کیا حال کرے گی؟ تو جانتی بھی ہے کہ میں کون ہوں، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اپنا منہ بند رکھ اور چپ چاپ مجھے میرے پیسے دیتی رہے۔ وہ پیسے جو میں نے تجھ سے پہلے لیے تھے وہ تو اس جگہ کا ایڈوانس سمجھ لے، جب کبھی دل کیا تو میں تجھے واپس کر دوں گا، لیکن ابھی مجھے اپنی جگہ کا کرایہ چاہیے۔ پرویز نے اس کا منہ دباتے ہوئے کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ سلمیٰ اپنے آپ کو چھڑا پاتی یا کچھ کہہ پاتی، راشدہ اچانک ہی کمرے میں داخل ہو گئی اور سلمیٰ اور پرویز کو اس طرح ایک دوسرے کے قریب کھڑا پا کر اس کا شک یقین میں بدلنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ راشدہ نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، سیدھا ہی کپڑے دھونے والا ڈنڈا اٹھایا اور اس سے ہی اپنی جان سے پیاری بہن کو پیٹنے لگی۔ سلمیٰ نے بہت بار کوشش کی کہ وہ راشدہ کو سمجھا سکے کہ جیسا وہ سمجھ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن راشدہ اس کی بات سننے پر تیار نہ تھی۔ وہ غصے میں پاگلوں کی طرح اسے پیٹے جا رہی تھی۔ دوسری جانب راشدہ کا شوہر کھڑا مسکرا رہا تھا، ایسے جیسے اس نے یہ تمام معاملات یہ تماشا دیکھنے کے لیے ہی سر انجام دیے ہوں۔ راشدہ اسے پیٹتے ہوئے کہہ رہی تھی، بدبخت، اگر تجھے یہی گل کھلانے تھے تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں تیری کہیں اور شادی کرا دیتی تاکہ تجھے سکون ہو جاتا اور تو میرا گھر برباد نہ کرتی۔ تو نے ایک بار بھی نہ سوچا کہ میں تیری سگی بہن ہوں۔ راشدہ کے لہجے میں دکھ، غصہ سب کچھ تھا۔ سلمیٰ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وہ جیسا سمجھ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، لیکن راشدہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ جب وہ اسے پیٹتے پیٹتے تھک گئی تو اس نے سلمیٰ کو بازو سے پکڑا اور اسے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس کے چھوٹے معصوم بچے جو اپنی ماں کو یوں پٹتا دیکھ کر رونے لگے تھے، راشدہ نے ان پر بھی رحم نہ کھایا اور سلمیٰ کے ساتھ ساتھ انہیں بھی دھکے مار کر گھر سے نکال دیا اور اپنا دروازہ بند کر دیا۔ سلمیٰ راشدہ کے اس رویے پر بے آواز آنسو بہا رہی تھی، تبھی اس نے خاموشی سے آسمان کی طرف دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ یہ صرف ایک لمحے کا کام تھا۔ اس کی آنسوؤں سے بھری نگاہوں نے جیسے ہی دوبارہ زمین کا رخ کیا تو اچانک ہی اندر سے راشدہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ سلمیٰ یہ آوازیں سن کر ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی، لیکن دروازہ کوئی بھی نہ کھول رہا تھا۔ راشدہ کی چیخیں بلند سے بلند ہو رہی تھیں۔ تمام محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی دروازہ نہیں کھول رہا تو سب نے مل کر دروازہ توڑ دیا۔ جیسے ہی سلمیٰ ان سب کے ساتھ اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر اس کی چیخیں نکل گئیں کہ اس کی بہن، جو ابھی بالکل صحیح سلامت تھی، لیکن اچانک ہی بجلی کی تار جو صحن سے چھت کی جانب جاتی تھی وہ جانے کیسے ٹوٹ کر راشدہ پر گری تھی، اور اسے بچانے کے لیے پرویز نے جب اسے ہاتھ لگایا تو وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا۔ اس وقت دونوں بس ہلکی سی سانسیں لے رہے تھے۔ تمام محلے داروں نے جلدی جلدی ڈنڈے سے تار ہٹائی اور راشدہ کو اٹھایا اور ہسپتال لے گئے۔ ہسپتال لے جانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ راشدہ اس دنیا سے جا چکی تھی اور پرویز بھی جانبر نہ ہو سکا۔ بجلی کی تار بہت طاقتور تھی۔ جب سلمیٰ نے اپنی بہن کی یہ حالت دیکھی تو اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کاش یہ سب نہ ہوا ہوتا، اس نے تو کوئی بد دعا بھی نہیں دی تھی۔ سلمیٰ بہت دکھی تھی۔ اس نے اسی محلے میں ایک خالی مکان دیکھا اور وہاں کرائے پر شفٹ ہو گئی۔
وہ دن رات محنت کرتی رہتی اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے کپڑے بھی سلائی کرتی۔ اپنی بہن کا وہ روپ یاد کر کے بے آواز آنسو بہاتی تھی اور اس کی مغفرت کے لیے دعا دیتی تھی۔ ہماری قسمت میں یہ سب ہونا لکھا تھا۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس بے گناہ کی بے گناہی کچھ یوں ثابت کی کہ ایک انجان شخص سلمیٰ کو ڈھونڈتا ہوا ایک دن اس کے دروازے پر آ پہنچا۔ سلمیٰ نے اسے نہیں پہچانا تھا، مگر وہ بولا، بھابھی میں کب سے آپ کی تلاش میں ہوں۔ میں ندیم کا دوست اور وکیل ہوں۔ جن دنوں کار ایکسیڈنٹ میں ندیم کا انتقال ہوا، ان دنوں میں ملک سے باہر تھا۔ 2 ماہ پہلے میں واپس آیا ہوں۔ بھابھی، ندیم نے لائف انشورنس کروائی تھی اور بینیفیشری میں آپ کا نام دیا ہوا تھا۔ آپ کے سسرال والوں نے بہت کوشش کی اس رقم کو ہتھیانے کی، مگر کاغذی کارروائی میں نے کی تھی اور یہ آپ کی امانت ہے۔ اس نے 1 کروڑ کا چیک سلمیٰ کی جانب بڑھایا اور بولا، آپ کا گھر بھی آپ کے نام پر ہے اور سب آپ کو ملے گا۔ کسی نے آپ کو غلط اطلاع دی تھی کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ تیار رہنا، میں چند دنوں میں آپ کا گھر خالی کروا دوں گا۔ وہ آدمی خوشی خوشی اس کو یہ سب سنائے جا رہا تھا اور سلمیٰ کے آنسو اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے صبر کا پھل دیا تھا۔ اس کے بچوں کا حق اسے واپس مل گیا تھا۔ آج وہ اپنے گھر آ گئی تھی اور اس کا دیور بے گھر ہو چکا تھا، مگر اب سلمیٰ کسی کو اپنا حق نہیں چھیننے دے گی۔ اس نے خود سے عہد کیا، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور آج جس نے سلمیٰ پر ظلم کیا تھا، سب اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے۔